दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। हौशन गुलशेरी की कहानी भेड़िया, तर्जुमा अजमल कमाल। जुमेरात की दोपहर को मुझे खबर मिली कि डॉक्टर लौट आया है और अब तक बीमार है। उसके साथ मसला कुछ न था। शिफा खाने के दरबान ने बताया था कि कल रात से अब तक वो मुतवातिर सोया है और जब से उठा है तब से मुसलसल रो रहा है। उसका मामूल था कि बुध या जुमेरात को बाद दोपहर अपनी बीवी के साथ शहर रवाना हो जाता। इस बार भी वो अपनी बीवी के साथ गया था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर डॉक्टर को लेकर आया था उसने बताया गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर ही था। लगता था सख्त सर्दी से अकड़ गया है। वो डॉक्टर को कहवा खाने तक पहुंचाकर खुद आगे रवाना हो गया था। डॉक्टर की गाड़ी तंग दर्रे के वुस्त में मिली। पहले उन्होंने सोचा उसे किसी गाड़ी के पीछे बांधकर गांव तक लाना होगा। इसी ख्याल से वो शिफा खाने की जीप साथ लेकर गए थे, लेकिन जब ड्राइवर गाड़ी में बैठा और चंद लोगों ने धक्का लगाया तो वो चल पड़ी। ड्राइवर ने कहा यह भी सिर्फ कल रात की सर्दी की वजह से है, वरना गाड़ी में कोई खराबी नहीं। गाड़ी के बर्फ हटाने वाले वाइपर तक दुरुस्त हालत में थे, इसलिए जिस वक्त डॉक्टर ने कहा अख्तर अख्तर कहाँ है, तब तक किसी को उसकी बीवी का ख्याल न आया। डॉक्टर की बीवी कोताह कद और लागर थी, इस कदर लागर और रंग परीदा के गोया अभी निढाल होकर गिर पड़ेगी। वो दोनों शिफा खाने ही की इमारत में बने 2 कमरों में रहते थे। शिफा खाना कब्रिस्तान के उस तरफ है, यानी आबादी से एक मैदान के फासले पर। उसकी बीवी 19 साल से ज्यादा की न थी। कभी कभी वो शिफा खाने की राहदारी में या खिड़की के शीशों के पीछे नमूदार होती। सिर्फ जब धूप निकली होती वो कब्रिस्तान के किनारे से निकलकर आती और गांव का चक्कर लगाती। अक्सर उसके हाथ में कोई किताब होती या कभी कभी मीठी गोलियां या चॉकलेट भी उसके सफेद ब्लाउज की जेब या हैंड बैग में होते। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, उन्हीं की खातिर वो अक्सर मदरसे की तरफ निकल आती। एक बार मैंने उसको तजवीज पेश की कि अगर वो चाहे तो एक क्लास उसके हवाले की जा सकती है, लेकिन उसने कहा कि उसमें बच्चों को डांट डपट करने का हौसला नहीं। सच यह है कि इससे पहले डॉक्टर ने भी यही तजवीज पेश की थी ताकि वो खुद को मसरूफ रख सके। कभी कभार वो औरतों के साथ नहर के किनारे भी चली जाती। जब पहली बर्फ पड़ी तब वो गायब हो गई। औरतों ने उसे बुखारी के करीब बैठे किताब पढ़ते या अपने लिए चाय बनाते देखा था। जब डॉक्टर मरीजों को देखने किसी दूसरे देहात में गया होता तो ड्राइवर की बीवी या दरबान खानम के पास रहते। गालिबन सबसे पहले सिद्दीका, ड्राइवर की बीवी की समझ में आया। उसने औरतों से कहा पहले मैंने सोचा कि इसे अपने शौहर की फिक्र है कि अचानक उठकर खिड़की के पास जाती है और पर्दे खोल देती है। वो खिड़की के पास खड़ी हो जाती और सफेद और रोशन सहरा को देखने लगती। सिद्दीका का कहना था जब भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है तो वो खिड़की के पास जा खड़ी होती है। खैर, सर्दियों में जब बर्फ पड़ती तो भेड़िए आबादी की तरफ आ जाते थे। हर साल इसी तरह होता था। कभी कभी कोई कुत्ता, भेड़ या बल्कि बच्चा भी गुम हो जाता और बाद में गांव वालों को टोली बनाकर जाना पड़ता कि कुत्ते का पट्टा या बच्चे का जूता या और कोई निशान मिल सके। लेकिन सिद्दीका भेड़िए की बर्राक आंखों को देख चुकी थी और यह भी देख चुकी थी कि डॉक्टर की बीवी किस तरह खीरा होकर भेड़िए की आंखों को देखती रह जाती थी। एक बार तो उसे सिद्दीका के खुद को पुकारने तक की आवाज सुनाई न दी थी। दूसरी तीसरी बर्फ पड़ने के बाद डॉक्टर के लिए इर्द गिर्द के इलाकों में मरीजों को देखने के लिए जाना मुमकिन न रहता। जब उसे महसूस होता कि हफ्ते में 4 या 5 रातें उसे घर ही में गुजारनी पड़ेंगी तो वो हमारी महफिलों में शरीक होने चला आता। हमारी महफिल औरतों के लिए न थी, लेकिन खैर, अगर डॉक्टर की बीवी आती तो वो औरतों के पास जा सकती थी, मगर उसने कह दिया था मैं घर ही में रहूंगी। किसी शब अगर महफिल डॉक्टर के घर पर जमती तो उसकी बीवी बुखारी के करीब बैठी किताब पढ़ा करती या खिड़की के पास खड़ी बयाबान को देखा करती या कब्रिस्तान की तरफ वाली खिड़की से गालिबन गांव की रोशनियों को देखती रहती। एक रात शायद हमारे घर पर थे कि डॉक्टर ने कहा आज मुझे जल्दी जाना है। कुछ ऐसा था कि उसने सड़क पर एक बड़ा सा भेड़िया देख लिया था। मुर्तजवी ने कहा शायद कुत्ता हो, मगर मैंने खुद डॉक्टर से कहा इस तरफ भेड़िए बहुत दिखाई देते हैं, एहतियात करनी चाहिए और गाड़ी से बाहर तो हरगिज नहीं निकलना चाहिए। फिर शायद मेरी बीवी ने कहा
ڈاکٹر صاحب آپ کی خانم کہاں ہے؟ اسی گھر میں، قبرستان کے پاس۔ ڈاکٹر بولا، اسی لیے تو مجھے جلدی چلا جانا چاہیے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کی بیوی بہت نڈر ہے اور بیان کیا کہ ایک رات نصف شب کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے کھڑکی کے پاس ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ جب ڈاکٹر نے اسے آواز دی تو بیوی نے کہا، پتہ نہیں کیوں یہ بھیڑیا ہمیشہ اس کھڑکی کے پاس آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ بھیڑیا کھڑکی کی سلاخوں کے ٹھیک باہر چاند کی دھندلی روشنی میں بیٹھا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاند کی طرف منہ کر کے غرا رہا تھا۔ خیر کون سوچ سکتا تھا کہ ایک بڑے اور تنہا بھیڑیے کا یوں کھڑکی کے پاس بیٹھنا اور خیرہ ہونا ہوتے ہوتے ڈاکٹر کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، بلکہ ہم سب کے لیے بھی۔ ایک شب وہ ہماری محفل میں شریک ہونے نہیں آیا۔ پہلے ہمیں خیال ہوا کہ ڈاکٹر کی بیوی بیمار ہو گئی ہوگی یا شاید ڈاکٹر خود، لیکن اگلے روز اس کی بیوی خود سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر مدرسے آئی اور کہنے لگی کہ اگر اسے بچوں کی نقاشی کی کلاس دے دی جائے تو وہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ دراصل شاگرد اتنے کم ہو گئے تھے کہ اب اس کی مدد کی ضرورت نہ رہی تھی۔ جب ہم ان سب کو ایک کلاس میں جمع کر لیتے تو ان کے لیے آقائے مرتضوی ہی کافی تھے، مگر خیر نقاشی نہ میری اچھی تھی نہ مرتضوی کی۔ ہم نے اس کے لیے بدھ کی صبح کا وقت طے کیا۔ پھر میں نے بھیڑیے کی بات چھیڑی اور کہا کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہ اگر دروازہ کھلا نہ چھوڑا جائے اور باہر نہ نکلا جائے تو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہیں تو گاؤں میں مکان لے کر رہ سکتے ہیں۔ کہنے لگی، نہیں شکریہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد بتانے لگی کہ شروع میں اسے ڈر لگتا تھا، یعنی ایک رات کو جب اس نے بھیڑیے کے غرانے کی آواز سنی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ جنگلہ پھلانگ کر اس طرف آ گیا ہے اور مثلاً کھڑکی یا دروازے کے بالکل ساتھ لگا بیٹھا ہے۔ جب اس نے بتی جلائی تو اسے جنگلہ پھلانگتے دیکھا اور پھر اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ بولی، اس کی آنکھیں بالکل ایسی تھیں جیسے دو جلتے ہوئے انگارے۔ پھر کہنے لگی، میں خود بھی نہیں جانتی کہ جس وقت میں اسے دیکھتی ہوں اس کی آنکھوں کو یا اس کے پرسکون انداز کو، آپ کو پتا ہے وہ بالکل شکاری کتے کی طرح اپنی اگلی ٹانگوں پر بیٹھا گھنٹوں ہمارے کمرے کی کھڑکی پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر آخر آپ کیوں؟ وہ سمجھ گئی، بولی، بتایا تو ہے، میں نہیں جانتی کیوں۔ یقین کیجئے جب میں اسے دیکھتی ہوں، خاص طور پر اس کی آنکھوں کو، تو میرے لیے کھڑکی کے پاس سے ہٹنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ پھر ہم شاید بھیڑیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور میں اسے بتانے لگا کہ کبھی جب بھیڑیے بھوکے ہو جاتے ہیں تو حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، یعنی اس وقت تک جب تک ان میں سے کوئی ایک ضعف سے مغلوب ہو کر گر نہ پڑے، تب وہ اس پر حملہ کر کے اسے کھا جاتے ہیں۔ پھر ان کتوں کا ذکر ہوا جو کبھی کبھار گم ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کا پٹا کہیں پڑا ملتا ہے۔ ڈاکٹر کی خانم نے بھی باتیں کی، لگتا تھا کہ وہ جیک لنڈن کی کتابیں پڑھ چکی ہے۔ کہتی تھی، اب میں بھیڑیوں سے خوب واقف ہو گئی ہوں۔ اگلے ہفتے جب وہ آئی تو اس نے بچوں کے لیے پھول یا پتے کی ڈرائنگ بنائی تھی۔ میں نے دیکھی نہیں، فقط اس کے بارے میں سنا تھا۔ ایک سنیچر کے دن میں نے بچوں سے سنا کہ قبرستان میں شکنجا لگایا گیا ہے۔ تیسری گھنٹی پر میں خود ایک بچے کے ساتھ گیا اور دیکھا، بڑا سا شکنجا تھا۔ ڈاکٹر خود شہر سے خرید کر لایا تھا اور اس کے اندر گوشت کا پارچہ رکھا تھا۔ اس سہ پہر کو میری بیوی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کی بیوی سے ملنے گئی تھی۔ کہنے لگی، اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی بتا رہی تھی کہ اسے ڈر ہے اس کے بچہ نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے اسے دلاسا دیا تھا۔ ان کی شادی کو سال بھر ہوا تھا۔ پھر میری بیوی شکنجے کی بات کرنے لگی اور اس سے بولی، عموماً کھال یہیں اتار لیتے ہیں اور پھر شہر لے جاتے ہیں۔ میری بیوی نے بتایا، یقین کرو ایک بار تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ بولی، سنتی ہو، یہ اسی کی آواز ہے۔ میں نے کہا، خانم اس وقت دن میں؟ پھر جیسے ڈاکٹر کی بیوی دوڑ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ باہر برف پڑ رہی تھی۔ میری بیوی نے بتایا، اس نے پردے کھول دیے اور کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے خیال تک نہ رہا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہوا ہے۔ اگلی صبح ڈرائیور اور گاؤں کے چند لوگ شکنجے کے پاس گئے۔ اسے کسی نے نہ چھوا تھا۔ سفر نے ڈاکٹر سے کہا، یقیناً وہ رات میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا، نہیں آیا تھا، میں نے خود اس کی آواز سنی تھی۔ مجھ سے اس نے کہا، یہ عورت پاگل ہوتی جا رہی ہے، رات کو پل بھر نہیں سوئی، تمام رات کھڑکی کے پاس بیٹھی بیابان کو تکتی رہی۔ آدھی رات کو جب بھیڑیے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کی چٹخنی کھولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، کیا کر رہی ہے عورت؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھی، وہ بھی روشن۔ ڈاکٹر کا رنگ اڑا ہوا تھا
اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہم دونوں ساتھ شکنجے کے پاس گئے۔ وہ سالم تھا، گوشت کا پارچہ بھی جوں کا توں رکھا تھا۔ پیروں کے نشان بتاتے تھے کہ بھیڑیا شکنجے کے پاس آیا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھا بھی تھا۔ اس کے بعد بھیڑیے کے پیروں کے نشان سیدھے شفا خانے کے احاطے کے جنگلے کی طرف جاتے تھے۔ عورت کی شکل مجھے کھڑکی کے پاس دکھائی دی، وہ ہماری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا، تم کم از کم کچھ تو اس عورت سے کہو۔ عورت کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، اس کی زرد رنگت اور بھی زرد ہو گئی تھی۔ اپنے سیاہ بال اس نے اکٹھے کر کے سینے پر ڈال رکھے تھے، صرف آنکھوں میں سرما لگا رکھا تھا۔ کاش وہ اپنے لبوں پر سرخی یا کوئی چیز لگا لیتی کہ اس قدر سفید نظر نہ آتے۔ میں نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھوکا بھیڑیا گوشت کے پاس سے یوں نکل جائے۔ میں نے اسے بھیڑیے کے پیروں کے نشانوں کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگی، ڈرائیور کہتا تھا کہ وہ بھوکا نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی، شاید بہت ہوشیار ہے۔ اگلے روز خبر ملی کہ شکنجا کھنچ گیا ہے۔ لوگ شکنجے کے گھسٹنے کے نشان کے ساتھ ساتھ گئے اور اس تک پہنچ گئے۔ نیم جان تھا، پھاوڑے کے پھل کے 2-3 وار پڑے تو ٹھنڈا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا، الحمدللہ۔ مگر اس کی بیوی نے صدیقہ سے کہا، صبح سویرے میں نے اسے جنگلے کے اس طرف بیٹھے دیکھا تھا۔ یہ جو پکڑا گیا ہے ضرور کوئی کتا یا گیدڑ یا کچھ اور ہوگا۔ شاید، بعید نہیں کہ یہی باتیں اس نے ڈاکٹر سے بھی کی ہوں۔ ڈاکٹر کو ناچار پولیس کے پاس جانا پڑا۔ اس کے بعد 2-1 رات پولیس والے ڈاکٹر کے گھر میں ٹھہرے۔ تیسری رات تھی کہ ہمیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے دن پولیس والے اور گاؤں کے کچھ لوگ شفا خانے کے ڈرائیور کے ساتھ خون کے نشانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آبادی کے دوسری طرف کی پہاڑی پر گئے۔ پہاڑی کے پیچھے وادی میں انہیں بھیڑیے کے پیروں کے نشان اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی برف نظر آئی، لیکن انہیں سفید ہڈی کا ٹکڑا تک نہ ملا۔ ڈرائیور بولا، بد مذہب کہیں کے، اس کی ہڈیاں تک کھا گئے۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے سفر آقا کو بتایا۔ سفر نے کہا، خانم نے بھی جب سنا تو فقط مسکرا دی۔ ڈاکٹر نے خود مجھ سے جا کر اسے خبر دینے کو کہا تھا۔ خانم بخاری کے پاس بیٹھی کوئی ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی نہ دی۔ جب مجھے دیکھا تو کاغذوں کو الٹ دیا۔ خانم کی ڈرائنگوں میں کوئی خاص بات نہ تھی، فقط اسی بھیڑیے کے خاکے بنائے تھے۔ سیاہ صفحے کے بیچ چمکتی ہوئی 2 سرخ آنکھیں، بیٹھے ہوئے بھیڑیے کا سیاہ قلم سے بنایا ہوا خاکہ، اور ایک نقش میں بھیڑیا منہ اٹھا کر چاند پر غراتا ہوا۔ بھیڑیے کا سایہ بہت مبالغے کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، اس طرح کہ اس نے تمام شفا خانے اور قبرستان کو چھپا لیا تھا۔ 2-1 خاکے بھیڑیے کی تھوتنی کے تھے، جو زیادہ تر کتے کی تھوتنی معلوم ہوتی تھی، خاص طور پر اس کے دانت۔ بدھ کی سپہر کو ڈاکٹر شہر چلا گیا۔ صدیقہ نے بتایا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے خود اسے بتایا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے خود اسے بدھ کی صبح کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک وقت پر بچوں کو نقاشی سکھانے پہنچی تھی۔ اس نے ویسی ہی ایک ڈرائنگ تختہ سیاہ پر بنائی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا، آخر بھیڑیا کیوں، تو کہنے لگی، بہت چاہتی ہوں کہ کچھ اور بناؤں، مگر مجھ سے بنتا ہی نہیں۔ جیسے ہی چاک کو بورڈ پر رکھتی ہوں، خود بخود بھیڑیے کی ڈرائنگ بننے لگتی ہے۔ افسوس کہ بچوں نے کھیل کے گھنٹے میں اس ڈرائنگ کو مٹا دیا۔ بعد دوپہر جب میں نے ان میں سے 1-2 کی ڈرائنگ دیکھی تو سوچا کہ شاید بچے اسے ٹھیک طرح نہ بنا سکیں، لیکن بچوں کے بنائے ہوئے سب خاکے بالکل ٹھیک شکاری کتے کی طرح تھے، کان لٹکے ہوئے اور دم پچھلے حصے کے گرد لپٹی ہوئی۔ جمعرات کی دوپہر کو جب خبر ملی کہ ڈاکٹر واپس آ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یقیناً وہ اپنی بیوی کو رات بھر کے لیے شہر میں چھوڑ کر اپنے کام کی غرض سے لوٹ آیا ہے۔ مریض کوئی نہ تھا، یعنی ارد گرد کے دیہاتوں سے کوئی نہ آیا تھا، مگر خیر، ڈاکٹر آدمی فرض شناس ہے۔ بعد میں جب وہ اختر کی تلاش میں نکلا تو سب لوگ ڈاکٹر کی گاڑی اور شفا خانے کی جیپ میں سوار ہو کر گئے۔ پولیس والے بھی ساتھ گئے، مگر انہیں کوئی پتہ نشان نہ ملا۔ مگر ڈاکٹر نے کوئی بات نہ کی۔ جب اسے ہوش آتا تو یا رونے لگتا یا ایک ٹک ہم سب کو باری باری دیکھتا رہتا، اور اس کی آنکھیں اس کی بیوی کی طرح پھیلی ہوئی ہوتی۔ ناچار میں نے اسے عرق کے 2-1 گلاس پلائے تاکہ وہ بات کر سکے۔ شاید ایسا ہو کہ سب کے سامنے بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میرا خیال نہیں تھا کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا، مگر نہ جانے کیوں ڈاکٹر مسلسل یہی کہتا رہا۔ یقین کرو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بلکہ صدیقہ اور سفر سے بھی پوچھا۔ کسی کو بھی یاد نہیں تھا کہ ان میاں بیوی نے کبھی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کی ہو، مگر میں نے ڈاکٹر سے جانے کو منع کیا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا
کہ درے میں برف بہت زیادہ ہے. شاید ڈاکٹر ہی کی بات درست تھی، پتہ نہیں. آخر بولا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید یہاں رہنا برداشت نہ کر سکے. مگر یہ سب ڈرائنگیں کیوں؟ بعد میں نے ان خاکوں کو دیکھا. اس نے بھیڑیے کے پنجوں کی کئی ڈرائنگیں بنائی تھیں، ایک دو اس کے لٹکے ہوئے کانوں کی بھی. میں نے کہا شاید. ڈاکٹر ٹھیک طرح بات نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ درے کے وسط میں برف شاید بہت زیادہ تھی، اتنی کہ گاڑی کے شیشے ڈھک گئے تھے. تب ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ برف ہٹانے والے وائپر خراب ہو گئے ہیں. ناچار اسے گاڑی روکنی پڑی. کہنے لگا یقین کرو میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہے. اختر نے کہا کچھ کرو، یہاں تو ہم سردی سے اکڑ جائیں گے. ڈاکٹر نے کہا تم اسے نہیں دیکھتی؟ ڈاکٹر نے ہاتھ باہر نکالا تاکہ شیشے پر پھیر کر برف صاف کرے، لیکن جان گیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگا تم جانتی ہو کہ یہاں سے واپس بھی نہیں لوٹ سکتے. وہ ٹھیک کہتا تھا. اس کے بعد گاڑی کا انجن بھی بند ہو گیا. جب اختر نے فلیش لائٹ جلائی تو دیکھا کہ بھیڑیا بالکل سڑک کے کنارے بیٹھا ہے. بولی وہی ہے، یقین کرو بالکل بے ضرر ہے. شاید اصل میں بھیڑیا نہ ہو، شکاری کتا یا کسی اور قسم کا کتا ہو. باہر جا کر دیکھو، شاید برف ہٹا سکو. ڈاکٹر نے کہا باہر جا کر؟ مگر تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ یہ کہتے ہوئے بھی اس کے دانت بج رہے تھے. رنگ سفید پڑ گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اختر کی رنگت کھڑکی سے لگ کر بیابان کو یا کتے کو دیکھتے ہوئے زرد پڑ جاتی تھی. اختر نے کہا اگر میں اس کے سامنے اپنا ہینڈ بیگ پھینک دوں تو؟ ڈاکٹر بولا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بولی چمڑے کا ہے، ذرا دیر کو وہ اپنا سر اس میں ڈالے گا اور اتنے میں تم اسے ٹھیک کر لو گے. ہینڈ بیگ کو باہر پھینکنے سے پہلے اس نے ڈاکٹر سے کہا کاش میں اپنا فر کا کوٹ ساتھ لے آئی ہوتی. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تم نے خود ہی تو بتایا تھا کہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے اور نہ باہر نکلنا چاہیے. اختر نے بیگ باہر پھینکا، تب بھی ڈاکٹر باہر نہ نکلا. بولا بخدا میں نے اس کی سیاہ پرچھائی کو دیکھا. وہ سڑک کے کنارے بالکل بے حرکت بیٹھا تھا، نہ ہلتا تھا اور نہ غراتا تھا. پھر اختر نے فلیش لائٹ جلا کر اپنا بیگ ڈھونڈنا چاہا تو وہ اسے نظر نہ آیا. وہ بولی اچھا میں خود باہر جاتی ہوں. ڈاکٹر نے کہا تمہیں کیا پتا، یا شاید کہ تم سے ٹھیک نہیں ہوگا. مگر اسے اتنا یاد تھا کہ اس کو خبر ہونے سے پہلے ہی اختر باہر جا چکی تھی. ڈاکٹر نے اسے نہیں دیکھا، یعنی برف نے اسے باہر نہ دیکھنے دیا. اس نے اس کے چیخنے کی آواز بھی نہ سنی. پھر اس نے خوف کے مارے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا، یا شاید اختر نے بند کیا، یہ اس نے نہیں بتایا. جمعے کی صبح ہم گاؤں والے دوبارہ نکلے. ڈاکٹر نہیں آیا، وہ آ نہیں سکتا تھا. برف اب بھی پڑ رہی تھی. کسی کو توقع نہ تھی کہ کوئی سراغ ملے گا. ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی. ہم نے ہر اس جگہ جا کر دیکھا جو ہمارے گمان میں آئی. فقط ہمیں چمڑے کا وہ بیگ مل سکا. راستے میں نے سفر سے پوچھا تو اس نے کہا وائپر تو بالکل ٹھیک ہے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اس کے بعد جب صدیقہ مجھے وہ ڈرائنگیں دکھانے لائی تو میرا ذہن اور الجھ گیا. ان خاکوں کے ساتھ جلدی میں لکھا ہوا ایک نوٹ تھا کہ اپنے اسکول کے لیے. جاتے وقت اس نے یہ چیزیں صدیقہ کو دی تھیں اور کہا تھا کہ اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکے یا وہ بدھ کو نہ آ سکے تو یہ ڈرائنگیں مجھے پہنچا دے تاکہ میں انہیں ماڈل بنا کر استعمال کروں. میں صدیقہ کو نہ بتا سکا اور نہ ڈاکٹر کو کہ آخر معمولی کتوں کی ان تصویروں سے گاؤں کے بچوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. فارسی عنوان گرگ.